मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लेकिन अगर कोई मालदार है पूरे साल सदका खैरात करता रहता है तो उसको यही मशवरा दिया जाएगा कि भाई सदका तो खैरात के लिए तो पूरा साल पड़ा हुआ है, ये कुर्बानी और हज की फजीलत तुम्हें पूरे साल में दोबारा हासिल नहीं हो सकती और ये एक अलग नौइयत की फजीलत है, इसके अलग सवाब है, इसके अलग बरक़ात हैं। तो उसको मालदार को ये कहा जाएगा कि पूरा साल पड़ा है सदका खैरात करते रहना, तुम बेहतर यही है कि अय्याम हज में एक और नफली हज कर लो, क्योंकि इसका बड़ा सवाब है। अरफा का वकूफ़ और उसमें दुआएं मांगना, हदीस में आता है शैतान, रिवायत है कि शैतान जो है ना सर पे खाक डाल रहा होता है अरफा के दिन कि आज कितने लोग अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह ने उनको जहन्नम से बरी कर दिया है। शैतान की पूरी मेहनत की ऐसी की तैसी हो जाती है अरफा के दिन। तो इतनी बड़ी फजीलत है तवाफ़ ज़ियारत और अरफा का वकूफ़ एहराम की हालत में, क्या अल्लाह के आशिकान का एक हुजूम होता है, दीवानों का एक हुजूम होता है। तो इसलिए अगर किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माली वसअत दी है, वो हज भी कर सकता है, सदका तो खैरात भी कर सकता है, तो अय्याम हज में बेहतर है एक और हज कर ले। वो इसकी ज़िंदगी पे बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर जो है उस हज करने के बाद इंसान ऐसे हो जाता है, ऐसे गुनाहों से पाक साफ जैसे आज उसकी माँ ने उसको जनाओ। अब हज के मसाइल ज़्यादा शुरू हो रहे हैं जी। हज और क़ुरबानी के घर से एहराम बांधने का हुक्म, क्या उम्रा या हज के लिए घर से एहराम बांध कर जाना चाहिए? मिसेस आसिफ बहरैन से बिल्कुल ज़्यादा फजीलत इसी में है। देखें, एहराम बांधने का मतलब एक तो वो चादरें पहनना होता है, वो तो आप कहीं भी पहन लें, उसको एहराम नहीं कहते। एहराम का मतलब होता है ये नीयत कर लेना कि अल्लाह मैं हज का इरादा कर रहा हूँ या मैं उम्रे का इरादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जिस वक्त ये नीयत होगी उस वक्त आप एहराम में खुद ब खुद दाखिल हो जाएंगे, चाहे आपने वो चादरें पहनी हो या नहीं हो, आप पर एहराम की पाबंदियाँ लागू हो जाएंगी। तो चूँकि उन पाबंदियों में मर्द के लिए एक पाबंदी है कि बग़ैर सिला लिबास वो पहने, सिलावा नहीं पहन सकता, तो इसलिए पहले ही एहराम में आने से पहले वो चादरें पहननी पड़ती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप हज की नीयत कर लें और फिर आप सिले हुए कपड़े पहने हुए हो, तो ये जुर्म हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि जब आप घर से निकलें तो तलबिया 2 रकत पढ़ के एहराम की नीयत कर लें। तो चूँकि एहराम की हालत में जितना ज़्यादा टाइम गुजारेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। हदीस में आता है अल्लाह ताला को, हदीस का मफ़हूम है कि एहराम की हालत में बंदा जितना महबूब है इतना किसी और हालत में नहीं है। हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह की महबूब हालत ये कि आप एहराम की हालत में हो। तो जितनी ज़्यादा टाइम आपका एहराम में गुजरेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन ये सवाब की बात है, मशवरा आमतौर पे यही दिया जाता है कि भाई आप एहराम की नीयत उस वक्त करें जब मीक़ात से गुजरने लगें। वजह उसकी ये कि शुरू में जब लोग एहराम की नीयत कर लेते हैं तो हज या उम्रे की नीयत से एहराम में आ जाते हैं तो पाबंदियाँ नहीं होती, वो अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। खुशबू लगा ली, साबुन से नहा लिया, खुशबू वाले साबुन से या खुशबू वाले शैम्पू से नहा लिया, या बाल तोड़ दिए, दाढ़ी के बाल खींचने की बाज़ लोगों को आदत होती है, तो एहराम की पाबंदियाँ पर अमल नहीं हो पाता। तो इसलिए मशवरा ये दिया जाता है कि भाई सवाब तो कम है बाद में एहराम पहनने में, लेकिन ये कि आसानी है उसमें। लेकिन बहरहाल अगर कोई हिम्मत करता है तो जितना पहले एहराम में आएगा वो उतना ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा। और वैसे भी शान है ना हज या उम्रे की कि आप घर से ही एहराम बांध के चलें। इसमें एक शायर इस्लाम का इजहार भी ज़्यादा है, इज़्ज़त भी इसमें ज़्यादा है, और इज़्ज़त से मुराद ये कि एक इस्लाम की फजीलत का इजहार हो रहा है इसमें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मीक़ात से गुज़रते वक्त लब्बैक ना कहा तो क्या हुक्म है? उम्रे पर जाते हुए मीक़ात से गुज़रते वक्त मैंने लब्बैक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मीक़ात से कब गुज़रे, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या दम वाजिब है? नीज़ मैं चेहरे से नकाब भी कुछ देर बाद हटा कर कैप वाला नकाब लगाया, तो क्या इससे भी दम देना वाजिब होगा? उम्मे उमर कराची से। देखें, मीक़ात से गुज़रते हुए लब्बैक कहना तो वाजिब नहीं है, अलबत्ता हज की नीयत करके एहराम में दाखिल हो जाना वाजिब है। तो वो लब्बैक ही के ज़रिए आमतौर पे लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मौके पर तलबिया पढ़ना सुन्नत है। तो आपने अगर वाकई एहराम में दाखिल नहीं हुई और मीक़ात से गुज़र गई, पता ही नहीं चला, तो आप पे दम भी वाजिब है। और ये जो आपने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, कपड़ा चेहरे पे लगा हुआ था, तो इसमें भी ये है कि अगर एहराम में आने के बाद ये काम हुआ है, यानी जब आपने लब्बैक पढ़ लिया, तलबिया पढ़ ली और एहराम की नीयत कर ली, हज की उम्रे या हज की नीयत कर ली, तो उसके बाद अगर ये कपड़ा आपके चेहरे पे लगा है तो थोड़ी देर के लिए लगा है तो कुछ सदका खैरात कर लें। और अगर 12 घंटे तक लगा रहा है मुतफर्रिक औकात में या एक ही टाइम पे, तो फिर आप पे दम उसका अलग से वाजिब होगा। लेकिन अगर ये एहराम से पहले ही हुआ है तो फिर आप पे वाजिब नहीं है।
احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال. عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے. دیکھیں جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے تو ہر طرح سے جائز ہے. لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے. آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، تو وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے. لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے. اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے. اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا. حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا. کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں. 3 روزے وہ رکھے گا اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد. اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں آ کے رکھے. لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے. عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے. اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا. اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈانا، اگر کسی نے سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے. دیکھیں حج میں جو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا، ان 3 چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے. اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان 3 چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، سنت عمل یہی ہے. لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ. سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں. کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا؟ حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے. اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں اور لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس میں افراتفری نہیں جی فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں، سر منڈائیں، احرام سے نکل آئیں، پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں آپ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے، تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے. لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے. 1-2 دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے. اچھا بھائی، حج میں قربانی، اچھا یہ ہو چکا. حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو. کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟
یہی اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں قربانی یا حج اگر فرض ہے واجب ہے تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا. غریب کی شادی نہیں کرا سکتے آپ. یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا. غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گناہگار ہوں گے. اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا. اسی طرح قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی. یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے, اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے. واجب قربانی بھی ہو گئی, اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے, وہ نفلی ہے واجب نہیں ہے, ثواب کے لیے کر رہا ہے. تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے, یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے. حج کی الگ فضیلت ہے, صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے. صدقات و خیرات کے لیے پورا سال پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں, یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے غریب ہے اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی, اور وہ غریب ہے, پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے, وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے, صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی. اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے, اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے. تو اس لیے تم صدقہ کر لو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کسی غریب کی شادی کرا دو, کسی کا پیٹ بھر دو, اور یہ جو ہے نا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا, صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے اعمال میں کم ہے. لیکن اگر کوئی مالدار ہے, پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے, تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے, یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی, اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے, اس کے الگ ثواب ہیں, اس کے الگ برکات ہیں. تو اس کو مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہنا, تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو, کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے. عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا, حدیث میں آتا ہے شیطان, روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن, کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے. شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن. تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں, کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے, دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے, وہ حج بھی کر سکتا ہے, صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے, تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے. وہ اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور جو ہے اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے, ایسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. تو توبہ بھی کرے, ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے, تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال ہے. تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو, غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی, لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ, یا پیسے بچتے ہیں, ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے, تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے. لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا. لوگ اکثر مالداروں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں, اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ جاؤ, پتہ چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال. تو ان کو حج سے نہ روکیں, عمرے سے نہ روکیں. اللہ کے ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسعت دی, وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے, ہر سال عمرہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں, اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, اپنا ذوق ہے, جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ہاں, جو نان نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ بہرحال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں, آپ کے بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ فرض حج ادا کر چکے اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو. ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں, اسکول کی فیسیں نہیں ہو رہی, ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرچ کریں, کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہے. ماں باپ, بیوی بچے, یہ تو واجب ہیں آپ پر, تو اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا.
زیادہ قربانیاں افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی. ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی، دہلی، انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ. تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں، یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے. جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے.